नाज़रीन, ईरान जो है वो काफ़ी कुछ गेन करेगा। ये जो MOU साइन हुआ है और जो उसको विक्ट्री हुई है, ईरान का एक वाज़े अपर हैंड जब वो नज़र आ रहा है। जो डिफीटिंग साइड है उस साइड पर आपको बहुत सारा क्योस भी नजर आएगा, बहुत सारा क्राइसिस भी नजर आएगा। उनकी मईशत में, उनकी सियासत में, उनके आपसी रिलेशंस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा क्राइसिस नजर आएगा कि इजराइल और अमेरिका में अब ये फड्डा पड़ गया है, अमेरिकी सियासत में अब ये हो गया है, इजरायली सियासत में अब ये हो गया है। तो उधर आपको क्राइसिस भी नजर आएगा। एक दूसरे को कोसेंगे भी सही, एक दूसरे को मुर्दे इल्जाम भी ठहराएंगे, और जो इकोनॉमिक लॉसेज हुए हैं, मतलब एक टोटल आपको एक पैनिक और ह्यूमिलिएशन जब वो उस साइड के ऊपर नजर आएगी। तो ईरान जो है वो साथ अगले राउंड की तैयारी करता रहेगा। लेट्स सी कि वो अगला राउंड जब वो कब आएगा, बट यस वो आएगा तो सही। तो ईरान उसकी भरपूर तैयारी कर रहा होगा। अगली जब जंग होगी, जब अगला राउंड ईरान के साथ बरह रास्त होगा, तो आप देखेंगे कि उस वक्त भी जो नैरेटिव है वो ईरान की साइड पर होगा। इस वक्त भी ये जो जंग हुई है, पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी वेस्टर्न प्रोपेगेंडा मशीनरी के खिलाफ किसी ने नैरेटिव की जंग जीती है, और वो भी किसी OIC मुल्क ने। क्योंकि जो तमाम OIC मुल्क हैं वो तो कमजोर पोजीशन में ना। OIC वर्ल्ड जो है वो आलमी सतह पर उसकी कोई हैसियत नहीं है। 56-57 मुल्कों का एक भी वीटो नहीं है, तो वो आलमी सतह पर तो इनकी कोई हैसियत नहीं। आलमी सियासत में तो इनके फैसले इंप्लीमेंट नहीं होते। तो प्रोपेगेंडा मशीनरी को किसी OIC मुल्क के हाथों शिकस्त होना ये बहुत बड़ी बात है। तो अगली बार भी जब ईरान पर जंग मुसल्लत की जाएगी, क्योंकि ईरान तो किसी के साथ जंग नहीं छेड़ेगा, जब भी ईरान पर जंग मुसल्लत होगी तो नैरेटिव ईरान ही के साथ होगा कि भाई देखिए, ईरान ने एक बार फिर एग्रीमेंट किया, ईरान एक बार फिर निगोशिएशंस में गया, ईरान के साथ जो वादे किए गए उसको फिर वायलेट किया गया और ईरान के साथ जंग छेड़ी गई। तो इस ईरान के जिम्मेदाराना बिहेवियर की वजह से आप देखेंगे कि अगला राउंड जब भी होगा, ईरान जो नैरेटिव है, आप देखें इस वक्त भी पूरी दुनिया की जो सपोर्ट है, लोगों की जो सपोर्ट है, वो ईरान के साथ थी। तो अगली दफा भी ईरान के साथ होगी। तो इसलिए ये ईरान का बेहतरीन फैसला। अब वहां पर ट्रंप साहब जब वो बहुत गुस्से में हैं, और उनको गुस्सा है उन लोगों पर, अपनी इंतजामिया के उन लोगों पर जिन्होंने इस जंग को शुरू करने का मशवरा दिया, और वो आला ओहदेदारान जो आखिरी वक्त तक एक एग्रीमेंट को और सीज फायर को अपोज करते रहे और इजरायली पोजीशन को इंडोर्स करते रहे कि हमें तो जंग ही करनी चाहिए, हमें ईरान के साथ कोई सीज फायर नहीं करना चाहिए। ट्रंप जो है वो इस वक्त उनके ऊपर बहुत गुस्से में है कि ये तो मेरे हक के लोग हैं ही नहीं, ये तो मेरे साथ वफादार हैं ही नहीं, क्योंकि ये तो मुझे एक ऐसे क्राइसिस की तरफ धकेल रहे हैं भाई जिसमें मेरी इंपीचमेंट हो सकती है, जिसके बाद मैं जेल जा सकता हूं। ये मुझे उस तरफ जब वो धकेल रहे थे, एक तरफ तो ये इनकॉम्पिटेंट है ना कि ये सही मशवरा नहीं दे सके, ऊपर से ये आखिरी वक्त तक अगर कोई मामला थम रहा था तो उसको थमने से रोक रहे थे। इसका नतीजा क्या निकलना था? कौन सा 2 महीनों के बाद ईरान फतेह हो जाना था? मिड टर्म इलेक्शन तो मैंने हारना था, इंपीचमेंट तो मेरी हो सकती थी, जेल तो मैं जा सकता था। तो ट्रंप जब उन लोगों पर बहुत गुस्से में है, ठीक है ना, तो इसलिए वहां पर एक सियासत में जो भूचाल आया हुआ है उस पर हम बात करेंगे। और अब रीजनल जो कंट्रीज हैं वो एक्टिव हो रहे हैं एक मसले के ऊपर, और वो मसला है फिलिस्तीन, गजा। रीजनल कंट्रीज के ये बयानात अब आना शुरू हो गए हैं कि अब हम सारा फोकस जब वो गजा के ऊपर करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो सबकी अपनी जान पर बनी हुई थी कि क्या बनता है इस जंग का, ये कहां एस्केलेट हो जाएगी। तो अब वो कह रहे हैं हम सारा फोकस जो है वो गजा के ऊपर करने जा रहे हैं। और तुर्की से बड़ी हार्श स्टेटमेंट आ रही है, बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट आ रही है। उन्होंने इसराइल को ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इसराइल जो कर रहा है इससे सारी दुनिया मुतासर हो रही है, इसलिए इसकी पॉलिसीज पर खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। इसराइल जो है वो एक ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट है। और वहां पर ईरान और लेबनान की जो लीडरशिप है उनका आपस में राब्ता हुआ है। लेबनान के हवाले से इस वक्त बड़ी एफर्ट्स जो वो की जा रही हैं, और रीजन के मुल्कों ने भी लेबनान के ऊपर बात करना शुरू कर दिया। आप देखिए कि हिजबुल्लाह 3 साल से मुसलसल इजरायली बमबारी, असैसिनेशंस, पेजर अटैक्स, कोवर्ट ऑपरेशंस, सारा कुछ फेस किया उसने। 3 साल हो गए हैं, हिजबुल्लाह फिर भी मौजूद है और इजराइल को रिस्पॉन्ड कर रही है, पूरी ताकत के साथ मौजूद है। इससे बड़ी इजरायली जिल्लत हमें शिकस्त का मुजाहरा और मुझे बताइए क्या होगा? 3 साल मुसलसल बमबारी, असैसिनेशंस, फिर आप देखेंगे पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, सारा कुछ करके देख लिया, हिजबुल्लाह फिर भी मौजूद है। तो ये इजराइल की एक जिल्लत हमें शिकस्त है। और देखिए कि इजराइल ने सिर्फ जो रास्ता चुना वो मिलिट्री का रास्ता चुना, हर फ्रंट के ऊपर। किसी के साथ उसने बातचीत के जरिए मसला हल करने की कोशिश नहीं की, तो उसको सिर्फ अपनी मिलिट्री के ऊपर जब वो गरूर था, और ईरान ने और रेजिस्टेंस ने उस गरूर को जब वो 100 फुट जमीन के अंदर जब वो गाड़ दिया और खलीज फारिस के अंदर जब दफन कर दिया। अब आप ये नोट करें, B-2 बॉम्बर्स आ रहे हैं, वॉरशिप्स आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सरेंडर करें, हथियार डालें, ये करें। आखिर में क्या हुआ?
ایک بھی چیز ایران سے بنوا سکے. ایران بھی اپنی پوری شرائط کے ساتھ موجود ہے, ریزسٹنس بھی موجود ہے. تو جو ان سے سرنڈر ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا, تو آپ دیکھیے کہ وہ فاتح بھی ہوئے اور ڈگنیٹی انہوں نے کمائی, ذلت نہیں کمائی, ڈگنیٹی جب انہوں نے کمائی. اس وقت ایرانی ٹینکر جو ہے وہ ان کی بندرگاہوں کی طرف, کارگو شپس, ٹینکرز ایرانی بندرگاہوں کی طرف جو وہ فلو کر رہے ہیں, اور امریکہ کا بلاکڈ, یعنی ان کے جہاز تو موجود ہیں, وارشپس تو موجود ہیں, لیکن جو ایرانی جہازوں کو وہ روک رہے تھے انہوں نے روکنا بند کر دیا, اور فرائیڈے کے بعد سے ان کی جو ایویکویشن ہے وہ بھی شروع ہو جائے گی. تو آغاز ہم ذرا ٹرمپ سے کر لیتے ہیں. اچھا G7 کا اجلاس بھی وہاں پر ہو رہا ہے. تو ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اس وقت اپنی انتظامیہ کے جو ٹاپ عہدے داران ہیں ان کو فارغ کرنے جا رہے ہیں. اب آپ یہ مزید سائنس دیکھیے شکست کے. اگر جو فاتح ہوتے ہیں ان کو میڈلز پہنائے جاتے ہیں, اگر شکست ہوتی ہے تو پھر ان کو اٹھا کر پھینکا جاتا ہے. تو اگر وہاں پر کوئی فتح ہوتی تو ان کو میڈلز پہنائے جاتے. سیکٹری آف ڈیفنس, جو کہ اپنے آپ کو سیکٹری آف وار کہتا ہے, اور CIA کا ڈائریکٹر, دونوں کو ٹرمپ جب فارغ کرنے جا رہا ہے. حالانکہ جنگ تو ان دونوں نے لڑی ہے, یہی دونوں ڈیسیژن میکر تھے نا, CIA کا چیف اور یہ سیکٹری آف ڈیفنس, پینٹاگن کا چیف, دو مین ڈیسیژن میکر. جنگ تو انہوں نے لڑی ہے. تو ان کو تو میڈلز پہنائے جانے چاہیے, ان کو تو اعزازات دینے چاہیے کہ آپ یہ دوران جنگ یہی کہہ رہے تھے نا, ہم سب سے بڑی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. تو ان کو تو میڈلز پہنائے جانے چاہیے. اور خبر امریکہ سے یہ آ رہی ہے کہ ان دونوں کو ٹرمپ اٹھا کر پھینکنے جا رہا ہے اور ان کو فارغ کرنے جا رہا ہے. تو یہ ہے ان کی شکست کا ایک اور ثبوت. اور جو میں بات کر رہا تھا کہ کرائسس اور کیوس ان کی سائڈ پر آپ کو نظر آئے گا, کیونکہ جب شکست ہوتی ہے تو پھر یہ اس کا نتیجہ نکلنا ہی ہوتا ہے. ٹرمپ کو ان دونوں پر غصہ یہ ہے کہ یہ دونوں وہ ہیں جو سب سے زیادہ سپورٹر تھے کہ ایران پر حملہ ہونا چاہیے, اور یہ دونوں وہ ہیں جب آخری وقت میں معاہدہ ہو رہا ہے اس کی رکاوٹ میں سب سے زیادہ یہ دو شخص تھے جو کہہ رہے تھے نہیں ہمیں کوئی ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں جنگ ہی کرنی چاہیے. تو اس پر ٹرمپ کو غصہ ہے کہ اچھا یہ میرے لیے کام کرتے ہیں یا نتنیاہو کے لیے کام کرتے ہیں, اور یہ میرے لیے فائدہ مند. ایک تو یہ انکمپیٹنٹ ہے کہ مجھے ایک ایسی جنگ میں لے گئے کہ انہوں نے مجھے صحیح ایڈوائس نہیں دی. یہ ٹرمپ کی مینٹیلٹی ہے نا, حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں نے اس کو کیا خود کو سمجھ نہیں تھی کہ وہ ایسی جنگ میں جا رہا. بہرحال وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے انہوں نے صحیح ایڈوائس ہی نہیں کیا. جے ڈی وینس ہے نا, دا اونلی جے ڈی وینس جس نے اپوز کیا, تو باقی تو یہ سارے کہہ رہے تھے نہیں حملہ کرو. اور یہ جو سیکرٹری آف ڈیفنس ہے یہ وہ شخص ہے جس کی پرانی سپیچز آج سے 8-10 سال پہلے کی 2017 کی یروشلم کے اندر موجود ہیں. وہاں پر کھڑے ہو کر یہ سپیچ کر رہا ہے کہ یہاں پر تھرڈ ٹیمپل بنے گا, اور اس تھرڈ ٹیمپل کے بننے کو یہ میریکل قرار دے رہا ہے کہ یہ معجزہ ہوگا. یہ ہے اس کی مینٹیلٹی. اور یہ ٹوٹل اسرائیلی ایسٹ تھا, اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا پینٹاگن کو چلانے کا. یہ نہیں کہ یہ کوئی فوج میں ترقی کرتے کرتے جب وہ کوئی جنرل بنا ہے اور اس کے بعد اس کو پینٹاگن کی سربراہی دے دی گئی ہے, اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا پینٹاگن کو چلانا. یہ ٹوٹلی ایک اسرائیلی ایسٹ تھا جو یہ کہہ رہا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل ہم بنائیں گے, اور جو تھرڈ ٹیمپل کا بننا ایک معجزہ ہوگا اس کی کیا مینٹیلٹی ہوگی. تو اس کو لایا ہی صرف اس لیے گیا تھا کہ وہ یہ جنگ جو 40 سال سے تیاری ہو رہی ہے اس کو بس آخری بٹن دبا سکے, وہ اس لیے اس کو لایا گیا تھا, اور اس کا کوئی کام نہیں تھا. پھر اس نے آ کر سب سے پہلے یمن پر جنگ چھڑی, اس میں یہ ناکام ہوا اور چیٹ بھی لیک ہوئی, آپ نے دیکھا. پھر اس نے یہ ایران کی سب سے بڑی ڈیزاسٹر وار چھڑی, اور اتنی بڑی شکست امریکہ کو, یہ امریکی تاریخ کی یہ سب سے بڑی شکست ہے جس نے اسٹریٹجک لیول پر عالمی سطح پر امریکی پوزیشن کو کمزور کیا. باقی وہ جنگیں نہیں تھی کہ جس نے اتنا زیادہ امریکی پوزیشن کو, اس کے سپر پاور سٹیٹس کو اس طرح اتنی جلدی تیزی کے ساتھ ڈیمیج کیا ہو جتنا ایران جنگ نے جو ڈیمیج کر دیا. تو اب ٹرمپ جب ان دونوں کو فارغ کرنے جا رہا ہے اور بھی لوگوں کو فارغ کرنے جا رہا ہے. ٹرمپ از کنسیڈرنگ ڈسمسنگ دا وار منسٹر پیٹ ہیزت اینڈ CIA ڈائریکٹر. اچھا, ان کے خلاف آگے چل کر انکوائری بھی چل سکتی ہے, ان کو کانگریس میں بھی بلایا جا سکتا ہے, کیونکہ اس پر اور بہت سارے ایلیگیشنز ہیں. اسی کے آرڈر کے ساتھ, اور جو یہ باقاعدہ پھر ویڈیوز بھی جاری کرتا رہا ہے, جو پیسیفک کے اندر جو ماہی گیر تھے ان کے اوپر حملہ کر کے یہ کہتا تھا کہ یہ جو ہے وہ ڈرگ ٹریفکرز ہیں, وہاں پر بہت زیادہ سویلین کیجویلٹیز ہوئی ہیں. پھر آپ دیکھیں پہلے ہی دن جو ایران کے اندر اسکول پر اٹیک ہوا, اور پھر اس پر یہ بھی ایلیگیشن ہے کہ جو ایک میکنزم ہے پینٹاگن کے اندر کہ سویلین کیجویلٹیز سے بچنے کے لیے جو اوور سائٹ ہے, اس اوور سائٹ کو اس نے ختم کیا. پھر اس پر ریسزم کا ایلیگیشن بھی ہے کہ اس نے جو بلیکس تھے ان کو عہدوں سے فارغ کیا. اس پر بہت سارے ایلیگیشنز ہیں. تو یہ صرف فارغ نہیں ہوگا, اس کے بعد اس کے اوپر انکوائری بھی بیٹھ سکتی ہے, اس کو کانگریس میں بلایا جا سکتا ہے, اس پر بہت کچھ جو ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ بہت کنٹروورشل ایک کریکٹر ہے. سو a series of senior administration officials جنہوں نے ایگریمنٹ کی مخالفت کی, ٹرمپ ان کو فارغ کرنے جا رہا ہے.
کیونکہ ٹرمپ کو یہ ایگریمنٹ کر کے اندازہ ہوا ہے کہ یہی صحیح راستہ تھا جو اس نے لیا ہے. بیڈ چوائسز تو ساری تھی جنگ ہارنے کے بعد, لیکن بہترین راستہ یہی تھا جو اس نے لیا ہے کہ اس کو فی الحال روکنا ہی اس کے لیے بہتر تھا. جنگ کو جاری رکھ کے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا. ایران تو کئی سالہ جنگ کی تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا, تو ٹرمپ تو اس دلدل میں پھنستا چلا جاتا. تو یہ کون لوگ تھے جو میرے قریبی ترین لوگ جو مجھے کہہ رہے تھے نہیں جنگ کرو, یہ کس کے لیے کام کرتے ہیں بھائی. تو یہ ٹرمپ کو جب غصہ چڑھے تو بہت سارے, ایون خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ مارکو روبیو بھی اس کو اپوز کر رہا تھا. تو ٹرمپ کی جانب سے ان دونوں کو میسج گیا کہ اگر تم نے اس معاہدے کو اپوز کیا تو میں تمہیں امیڈیٹلی فارغ کروں گا, ابھی فارغ کروں گا. یہ مارکو روبیو کو بھی جب میسج گیا, یہ خبر امریکہ سے آ رہی ہے. اور بڑی اہم خبر جب وہ لیبنان کے جو ڈپٹی سپیکر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو انفارم کر دیا ہے کہ لیبنان ہیز فل سوورینٹی اوور اٹس لینڈ. لیبنان کی مکمل سوورینٹی ہے اپنی لینڈ کے اوپر, یعنی وہاں کی آکوپیشن, وہاں پر فوج رکھنا, وہاں پر بمباری کرنا یہ الاؤ نہیں ہے. یہ لیبنان کے ڈپٹی سپیکر یعنی نبی بیری سپیکر اور ان کے بعد جو ڈپٹی سپیکر ہیں وہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں. اور ٹرمپ نے آج پھر بیان داغ دیا ہے, کہتا ہے کہ وداؤٹ می دیر وڈ بی نو اسرائیل. کتنی بڑی بات ہے کہ مجھے یہ بتائیے کیا پیوٹن اور پریزیڈنٹ شی کیا وہ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ان کے بغیر ایران قائم نہیں رہ سکتا؟ کیا دنیا کا کوئی ملک ایران کے بارے میں یہ کلیم کر سکتا ہے؟ کیا سعودی عربیہ, ترکی, مصر, ان کے بارے میں کوئی ملک یہ کلیم کر سکتا ہے؟ تو یہ جینون کنٹریز ہیں اور سویلائزیشنز ہیں. تو یہ اینٹی کیا ہے جو بنی ہی وائلنس کے اوپر ہے, اور یہ کوئی کنٹری بھی نہیں ہے, یہ ایک پیورلی ایک کارپوریشن ہے, ایک انتہائی ڈینجرس اور کرپٹ کارپوریشن ہے جو صرف ایک شخص کے سائن کے اوپر کھڑی ہوئی. بھئی ملک کسی ایک شخص کے سائن کے اوپر نہیں کھڑے ہوتے. ایک کمپنی, ایک کارپوریشن جب وہ کسی کے سائن پر, یعنی اسرائیل کی ٹوٹل اوقات یہ ہے کہ وہ ٹرمپ کے سائن کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اگر ٹرمپ آج ایڈ ختم کر دے اسرائیل کو اور کہے کہ ہم ساری سپورٹ ختم کر رہے ہیں اسرائیل جانے, تو یہ وہ کہہ رہا ہے یہ قائم نہیں رہ سکتا. یہ اسرائیل کی ٹوٹل حقیقت اور حیثیت ہے, یہ اس کی طاقت ہے. یہ ریجن کے ملک بھی دیکھ لیں کہ یہ بس اسی کے سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اور یہ کارپوریشن ہے جو دنیا میں جنگیں پھیلا رہی ہے, جو کرائسس پھیلا رہی ہے, جو وائرسز پھیلا رہی ہے. ہر برے سے برے, بیڈ سے بیڈ کام جو دنیا میں ہو رہا ہے بڑے لیول کے اوپر, اس میں آپ چھانٹی کر لیں, اس کی آپ تحقیق کر لیں. اگر زائنسٹوں کے ہاتھ اس میں نہ نکلیں تو پھر آپ بتائیے دنیا کے ہر بڑا جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہو رہا ہے برا, اس میں جنگوں میں اور ہر ایک آپ گنتے چلے جائیے, ہیومن ٹریفکنگ میں, فلاں فلاں فلاں, آپ کو ان کے جو ہاتھ ہیں وہ وہاں پر ملیں گے. سو اس کارپوریشن کو اب ختم ہونا چاہیے, یہ ڈیلیوٹ ہونا چاہیے. دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے یہ کارپوریشن, اور یہ تیار نہیں ہے کہ یہ ایک نارمل کنٹری کے طور پر جو بیہیو کرے. اچھا, لبنان کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ دونوں کے جو سپیکرز ہیں ان کا آپس میں رابطہ ہوا ہے. نبی بیری اور ایران کے سپیکر کا, اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ اور نبی بیری کا رابطہ ہوا, اور ایران کے وزیر خارجہ اور لیبنان کے صدر کا رابطہ ہوا. تو یہاں دونوں سپیکر یہ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل مسٹ بی کمپیلڈ کہ وہ لیبنان کے ولیجز کی ڈیمولشنگ روکے اور فوری طور پر لیبنان سے باہر نکلے. اب ان کا پلڑا جو وہ بھاری ہو رہا ہے, اسرائیل فوری طور پر لیبنان سے جو باہر نکلے. اور دیکھیں جو لیبنیز گورنمنٹ ایک عجیب و غریب اپروچ کے ساتھ چل رہی تھی وہ فارغ ہو گئی. لیبنیز گورنمنٹ بالکل فارغ ہو چکی ہے. جو نیریٹو وہ چلا رہی تھی اب تو وہ ایک چھوٹا سا بیان بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو واشنگٹن جو ہے یہ اسرائیل کو اس وقت فوری طور پر روکے کہ یہ جو حملے ہیں وہ بند کیے جائیں. امیڈیٹلی withdraw from the lands it has occupied. تو 3 سالہ بمباری حزب اللہ نے فیس کی, پیجرز اٹیک, اسیسینیشنز, حسن نصر اللہ, مطلب آپ اندازہ کریں کہ کس طرح کی جنگ, اور اتنا پریشر تھا, اتنا جناب, ادھر سے لیبنیز گورنمنٹ لگی ہوئی ہے, ادھر سے بمباری ہو رہی ہے, ادھر ریجن کی سائلنس ہے, اور ریزسٹنس کھڑی ہے. آخر کار آج دیکھیے کہ وہ فاتح ہو کر اور پوری عظمت کے ساتھ جب وہ سامنے آئے ہیں, اور لیبنیز گورنمنٹ کو اپنی اپروچ سے پیچھے ہٹنا پڑا, کیونکہ وہ ایک سینس لیس اپروچ تھی کہ اسرائیل بمباری کر رہا ہے, آپ قصوروار جب حزب اللہ کو ٹھہرانا ہے اور ایران کو ٹھہرانا ہے. ایران ہی تھا جس نے الٹیمیٹلی لیبنان میں جنگ بندی کی کلوز شامل کروائی, اور امریکہ مجبور ہوا, وگرنہ امریکہ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ لیبنان میں بمباری ہو یا نہ ہو. تو اوورآل اس وقت جو ویسٹرن امپائر ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو پینک میں ہے, اور ویسٹرن امپائر اس لیے پینک میں ہے کہ ویسٹرن امپائر کی جو الٹیمیٹ ملٹری مشین ہے اس کو شکست ہو گئی ہے, اور وہ امریکہ ہے. ویسٹ کے پاس اس وقت سب سے بڑی ملٹری مشین تو امریکہ کی ہے نا, تو امریکہ کو شکست ہو گئی ہے, واضح شکست ہوئی ہے. تو اب وہ بھی پینک میں ہیں کہ بھائی چونکہ ان کا تو سارا دنیا پر اقتدار ہی اسی ملٹری مشین کے اوپر چل رہا تھا, تو اس کو بھی شکست ہو گئی ہے. آج اکانومسٹ نے لکھا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ایگریمنٹ ہے دیٹ از اے پرسنل بلو ٹو اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو.
اور اسرائیل اور امریکہ کے جو گولز ہیں ان ایران وہ لیس الائن ہو چکے ہیں، یعنی وہ پہلے بہت زیادہ کٹھے تھے لیکن اب وہ ان کے راستے جدا ہو رہے ہیں، لیس الائنڈ ہیں، اور اس ایگریمنٹ کو جو ہے وہ تل ابیب بہت زیادہ اسٹریٹجک اس کو ڈیمیج ہوا ہے اس ایگریمنٹ سے۔